बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल आवर लिसनर्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और कोरोना से महफूज होंगे। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन का स्टार्ट लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 से आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद पिछले पैटर्न के मुताबिक अपनी नोटबुक में उसके रिटन वर्क की तरफ जाएंगे। रिटन वर्क में माइंड मैप होगा, वर्ड हाईलाइटिंग होगी, अंडरलाइनिंग, मतलब पूरे का पूरा बेहतरीन प्रेजेंटेशन के मुताबिक उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर दोबारा से रिटन वर्क की तरफ आगे बढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग अपने नोट्स के पेज नंबर 10 को ओपन कर ले, लॉन्ग क्वेश्चंस को देख ले। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान? डिस्कस द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन ये है कि जो नज़र पाकिस्तान है उसके माहज़ या ज़राए कौन से हैं, किन चीज़ों से नज़र पाकिस्तान वो अहज़ किया गया है। उसके साथ साथ आप लोग जो नज़र पाकिस्तान है उसकी ज़रूरत और अहमियत भी बयान करें। ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर में हमारे पास जो फर्स्ट हेडिंग है वो इंट्रोडक्शन का है। इस सवाल को हमने पहले भी अपनी अपनी बुक से तारुली एक्सप्लेन किया हुआ है। इधर दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ जाए, आप लोग इसको समझ सकोगे, क्योंकि आप लोग इसको नोट में याद करोगे तो जो मीनिंग है वर्ड डिफ़िकल्ट वर्ड्स की वो भी आप लोग समझ जाए। और अगर आप फिर उसके बाद आप लोग इसको नोटबुक में लिख रहे हैं तो भी वहाँ से मीनिंग वगैरह की अगर कोई मुश्किल है तो वो भी यहाँ से लिख लोगे। हर जो लाइन है उस पर आप लोग रूलर वगैरह या पेन वगैरह घुमाते जाए, मेरे साथ देखते जाए कि जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों को पता हो कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन, और उसके साथ साथ आप लोगों को जो वर्ड मीनिंग है वो सारे समझ आ जाए। और जहाँ जहाँ मैं डिटेल दे रहा हूँ, यानी मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को जो इसमें नहीं है, उनको भी सुन ले सही तरीके से सोच समझ के। आगे बढ़ते हैं। Those factors that point out or give birth to an ideology are called sources of an ideology. वो अवामिल जो किसी नज़रिए को बनाते हैं या उसको जन्म देते हैं वो उसके सोर्सेज कहलाते हैं। यानी जिन अज्जा से, जिन अनासर से, जिन अवामिल से नज़रिया बनता है, वजूद पाता है, जन्म लेता है, वो उसके अज्जा या अवामिल कहलाते हैं। एन आइडियालॉजी ओरिजिनेट्स फ्राम इट्स सोर्सेज, और नज़रिया अपने अज्जा से, अपने अवामिल से ही जन्म लेता है। ओरिजिनेट्स का मतलब है जन्म लेना। देयर आर मेनी सोर्सेज विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियोलॉजी, और कई अवामिल हैं जो नज़रिए के बनाने में मदद करते हैं। यानी ये एक या दो या कम मतलब नहीं होते इसके जो सोर्सेज है, लातादाद सोर्सेज है। हर माशरे पर, हर मुल्क पर, हर कौम पर ये डिपेंड करता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, तो जो नज़रिया पाकिस्तान है उसके सोर्सेज ये नीचे दर्ज है। जो फर्स्ट नंबर फैक्टर है सबसे पहले हमारे पास वो रिलीजियस एंड इथिकल वैल्यूज़ है। मज़हबी और जो अखलाक़ी अक़दार है, माशरे के जो उसूल है मज़हब के, और उसके साथ साथ अखलाक़ के जो उसूल है वो सबसे पहले सोर्स है किसी आइडियोलॉजी का। वैल्यू इज़ एनीथिंग that is recognized and gets importance in a society, यानी कदर या जो अक़दार है, माशरे के जो उसूल है, जीने के जो तरीके हैं, ये माशरे में एक जाना हुआ, तस्लीम किया हुआ, माना हुआ। कोई भी चीज़ जो माशरे में तस्लीम किया जाए, माना जाए और उसको अहमियत हासिल हो जाए किसी माशरे में, वो उसकी वैल्यू या कदर कहलाती है, या जो उसके अक़दार है, उसूल है वो। Our religious and ethical values are नमाज, प्रेयर, रोज़ा, फास्टिंग, हज, पिलग्रिम, etc. हमारे जो मज़हबी और अखलाक़ी अक़दार है वो नमाज, रोज़ा, हज वगैरह है। These values give birth to the ideology of पाकिस्तान, तो इन ही जो अक़दार है, क़द्र है, इनसे नज़र पाकिस्तान जन्म लेता है। ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर हमारा जो कल्चर है, जो हमारी तहज़ीब है, सक़ाफ़त है, वो कल्चर इज़ मैन मेड एनवायरनमेंट।
انسان کا بنایا ہوا جو ماحول ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے، یعنی جس طرح وہ جیتا ہے، اس کا مکان کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، وہ کیسے جیتا ہے زندگی کے صبح شام، کیسے وہ گزارتا ہے، اس کی جو معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے، یہ ساری چیزیں یہ کلچر کہلاتی ہے۔ تو کلچر یہ انسان کا بنایا ہوا ایک طرح کا ماحول ہے۔ اٹ از دا وے آف لائف آف دا پیپل، اس لوگوں کے جینے کا طریقہ ہے کہ لوگ کس طرح جیتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں بھی مختلف علاقوں میں مختلف طرح کے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ ایسی ہی جو دنیا کے مختلف جو ممالک ہیں، وہاں پر لوگوں کی جو کلچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ کلچر کا مطلب ہے کہ ان کی لباس کیسی ہے، وہ کس طرح گھر بناتے ہیں، ان کے طریقے کیسے ہیں جینے کے، مرنے کے، شادی بیاہ کے، بچوں کے پیدا ہونے کے، مطلب جو ان کا جنم دن ہے وہ سارے کیسے، یہ سارے کلچر کہلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹ انکلوڈس ڈریس، اکوموڈیشن اینڈ ایٹنگ سٹائلس اینڈ کائنڈس، یعنی جس طرح میں نے پہلے بات کی، اس میں لباس شامل ہے، رہن سہن شامل ہے، کھانے کے جو انداز ہے اور اقسام ہے وہ شامل ہے۔ کلچر از اندر سورس آف پاکستان's آئیڈیالوجی، تو کلچر جو ہے یہ پاکستان کے جو آئیڈیالوجی ہے، نظریہ ہے، اس کا ایک دوسرا ماحص ہے۔ یہ کیوں ماحص بنا ہے؟ یہ اس لیے ماحص بنا ہے کیونکہ جو آئیڈیالوجی پاکستان ہے وہ بیسیکلی سب کانٹیننٹ میں بات ہوئی تھی، اور سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کا جو کلچر ہے وہ ہندو سے یا دوسری جو اقوام ہے یہاں پر ان سے ڈیفرنٹ تھا۔ تو یہ بھی ایک طرح کا ان کا جواز تھا کہ ہم آپ لوگوں سے، اور تو چھوڑے کلچر میں بھی ڈفرینٹ ہے ہم آپ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تھرڈ نمبر ہمارا ہے وہ سویلائزیشن ہے، تہذیب کا۔ سویلائزیشن مینس ایڈوانسمنٹ اور فلفلمنٹ آف کلچر اینڈ اٹس ویلیوز۔ سویلائزیشن یہ کلچر کا جو ایڈوانسمنٹ ہے، ترقی ہے یا پورا کرنا ہے، اور اس کے اقدار کا۔ جب کوئی جو کلچر ہے وہ نسل در نسل جاتا رہے، ایک ارتقائی جو منزل ہے اس سے گزر جائے، ارتقائی مرحلہ طے کر کے ایک مکمل طرح سے اصول بن جائے، اور بہت سارے جو جنریشن ٹو جنریشن ہے وہ ان کو فالو کرے، تو پھر اس کو ہم سویلائزیشن کا نام دیتے ہیں۔ اٹ از دا ایولیوشنری فارم آف کلچر، یہ ثقافت کا ایک ارتقائی قسم ہے۔ اٹ آلسو انکلوڈس دا وے the above things of culture but in advanced form، اس میں جو یہ چیزیں ہم نے ذکر کی ہے یہ موجود ہے لیکن وہ ایک ترقی یافتہ شکل میں۔ civilization is another source of Pakistan's ideology، تو civilization بھی ایک طرح کا جو پاکستان کے آئیڈیالوجی ہے اس کا سورس ہے۔ ہسٹری، یہ تاریخ ہے، یہ سب سے اہم ہے، اور اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کیونکہ لوگ اپنے جو تاریخ ہے اس کو نہیں بلاتے، اس کو سامنے رکھتے ہیں، پاس رکھتے ہیں، اور مستقبل کی راہ جو ہے اسی سے وہ متعین کرتے ہیں۔ ہسٹری از دا ریکارڈ آف پاسٹ ایونٹس، یہ ماضی کے جو واقعات ہیں اس کا ایک ریکارڈ ہے۔ پاکستان آئیڈیالوجی از بیسڈ آن اٹس ہسٹری، پاکستان کی جو نظریہ ہے وہ اس کی تاریخ پر بھی مبنی ہے۔ رائٹ فرام 712 till 1947 اینڈ دین اپ ٹو دا پریزنٹ ٹائم، 712 سے 1947 تک، اور پھر آج کا جو 2020 کا وقت ہے یہاں تک۔ اٹ کورز اور میجر ہسٹری وچ ہیز مولڈڈ اور آئیڈیالوجی، اس میں ہماری تاریخ موجود ہے، یہ ہماری تاریخ کا احاطہ کرتی ہے، اور اس نے ہماری نظریے کو ایک شکل دی ہے، یعنی آئیڈیالوجی کو شکل یہ ہماری ہسٹری نے بھی دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ففتھ نمبر ہمارے پاس جو سورس ہے سوشل کنڈیشن کا ہے۔ سوشل کنڈیشنز، یہ جو معاشرے میں شرائط ہے یا جو معاشرے کے اصول ہے، طور طریقے ہے، حالات ہے، وہ ہے۔ سوشل کنڈیشنز آر دوز سچویشنز انکلوڈنگ مومنٹس وچ آر پریویلنٹ ان اے سوسائٹی، معاشرے میں جو چیزیں رائج ہے، جو باتیں کی جاتی ہے، جن چیزوں پر عمل کیا جاتا ہے، وہ سوشل کنڈیشن کہلاتے ہیں۔ وی میں انکلوڈ پاکستانی پولیٹکس، اکنامکس، اور ریلیجن، ایجوکیشنل سچویشن اینڈ دا فیملی سسٹم آف اور سوسائٹی۔ سوشل کنڈیشن میں پاکستان کی سیاست، معیشت، مذہب، جو تعلیمی حالت ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے خاندانی نظام ہے وہ اس میں شامل ہے۔ معاشرے میں جو خاندانی نظام ہے وہ بھی سوشل کنڈیشن میں ہم انکلوڈ کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارا اگلا جو اب ہیڈنگ ہے وہ ہے نیڈ اینڈ سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی۔ ہم اس بات پر بات کریں گے کہ آئیڈیالوجی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور اہمیت کیا ہے۔
ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور اہمیت کیا ہے، اس بات پر بحث کریں گے۔ آئیڈیالوجی ہیلپس اے نیشن ٹو اچیو اٹس گولس ان اے بیٹر مینر، یہ کسی قوم کو اپنے مقاصد بہتر طریقے سے حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اٹ ہیلپس اے نیشن ٹو ایکسپریس اٹ سیلف سوشلی اینڈ اکنامکلی، اور یہ کسی قوم کی مدد کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو معاشرتی اور معاشی لحاظ سے اظہار کر سکے اپنے آپ کا۔ میں بتاتا چلوں کہ اس کی اہمیت اس لیے ہے نظریے کی کہ یہ ایک قوم کو دوسری قوم سے الگ کرتی ہے، اس کے زندگی کی راہوں کو متعین کرتی ہے، اس کے سوسائٹی کو، اس کے مذہب کو، اس کے کلچر کو، اس کی سویلائزیشن کو، اس کی ہسٹری کو، اس کے پاسٹ اور فیوچر کی جو آئیڈینٹیفیکیشن کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہے قوم کے لیے، یعنی یہ قوم کے لیے ایک طرح کے جینے کا اور مرنے کا، زندہ رہنے کا سروائیول ہے کسی قوم کے لیے۔ اچھا، ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں دا سگنیفیکنس آف پاکستان آئیڈیالوجی۔ یہ نظریہ پاکستان کی اہمیت کی بات ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے نظریہ پاکستان کی؟ سگنیفیکنٹ پوائنٹس اباؤٹ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان آر گیون ایز انڈر۔ پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کی جو اہم باتیں ہیں وہ لسٹڈ ہے ادھر، ان کو پڑھیں گے ابھی۔ فرسٹ ہمارے پاس ہے گیونگ برتھ ٹو یونٹی۔ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے اس سے ایک طرح کا جو یونٹی ہے وہ پیدا ہوتی ہے سوسائٹی میں، نیشن میں، پیپل آف دا نیشن میں۔ When the people of a nation follow an ideology, then there is a similarity of thinking in them which creates unity۔ یعنی جب قوم کے افراد ایک نظریے کی پیروی کرتی ہے تو ان میں پھر اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ میکنگ اپ کنسٹیٹیوشن اینڈ لاز، آئین بنانے اور قوانین بنانے میں مدد کرتی ہے۔ آئیڈیالوجی ہیلپس ٹو پرووائڈ دا اسکیلیٹن آف کنسٹیٹیوشن ٹو اے نیشن۔ نظریہ کسی قوم کے آئین کے لیے ایک بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتی ہے۔ پیپل میک کنسٹیٹیوشن آن دا بیس آف پرنسپل آف دیئر آئیڈیالوجی، اور لوگ اپنے نظریے کے اصولوں پر ہی آئین بناتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی آئیڈیالوجی نے ایک خدمت کی ہے، یہ کام سر انجام دیا ہے۔ جو ہم نے 1949 میں آبجیکٹو ریزولوشن پاس کیا تھا تو اس کی تو بنیاد بھی آئیڈیالوجی آف پاکستان تھی نا، وہ اصول بھی ہمیں آئیڈیالوجی نے فراہم کی تھی جو ہم نے کنسٹیٹیوشن میکنگ سے پہلے آبجیکٹو ریزولوشن کا جو ڈرافٹ تیار کیا تھا، پاس کروایا تھا، اور پھر جو آنے والے ہمارے جتنے بھی کنسٹیٹیوشن ہیں انہیں میں ہم نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو اگنور نہیں کیا۔ ہم نے آئیڈیالوجی آف پاکستان میں وہ سارے باتیں جو ہم نے پہلے سے کی تھی وہ اپنے کنسٹیٹیوشن میں جو 1956 کا ہے، 62 کا ہے، 73 کا ہے، وہ اس میں انکلوڈ ہے۔ پریونٹنگ کلچر، سویلائزیشن اینڈ ریلیجن، اس کے ساتھ ساتھ آئیڈیالوجی کسی قوم کے ثقافت، تہذیب اور مذہب کی حفاظت کرتی ہے۔ یعنی آئیڈیالوجی جب موجود ہوتی ہے تو لوگ اتحاد میں ہوتے ہیں، لوگوں کی منزل جو ہے وہ ان کے سامنے ہوتی ہے، وہ ایک قوم کے طور پر رہتے ہیں۔ تو جب قوم کے طور پر رہیں گے تو ان کی کلچر، سویلائزیشن اور ریلیجن محفوظ ہوں گی، اور اگر ایک قوم کے طور پر نہیں رہیں گے، آئیڈیالوجی نہیں ہوگی تو پھر یہ جو ان کے ویلیوز ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ آئیڈیالوجی کریٹس یونٹی which in turn protects culture, civilization and religious values of a nation۔ نظریہ یہ اتحاد پیدا کرتی ہے، اتفاق پیدا کرتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے جو ثقافت ہے، تہذیب ہے اور مذہب ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ہماری اپنی ہے۔ اگر 1947 سے پہلے کے دور میں ہماری آئیڈیالوجی نہ ہوتی تو مسلمان جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں یونائٹڈ نہ رہتے۔ اگر وہ یونائٹڈ نہ رہتے تو ان کی جو ریلیجن ہے، کلچر ہے، سویلائزیشن ہے، ہسٹری ہے، وہ سب کے سب اب غائب ہو چکے ہوتے، اب مطلب وہ ان کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ تو یہ آئیڈیالوجی ہی نے ہمیں متحد بھی رکھا اور ہمارے لیے وطن حاصل کرنے میں بھی ہماری مدد کی۔ اٹ آلسو پروٹیکٹس پیپل فرام نیگیٹو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ٹینڈنسیز، اور اس کے ساتھ ساتھ آئیڈیالوجی لوگوں کو اندرون و بیرونی جو رجحانات ہیں ان سے محفوظ رکھتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے کریٹنگ انکریجمنٹ اینڈ ایبلٹی۔ آئیڈیالوجی کسی قوم میں یا قوم کے افراد میں حوصلہ اور اخلیت، قابلیت پیدا کرتی ہے۔ Ideology encourages and creates ability in a nation to face hardships and other adverse conditions۔ آئیڈیالوجی قوم میں یہ حوصلہ اور قابلیت پیدا کرتی ہے کہ وہ مشکلات
اور جو مخالف یا مشکل حالات ہیں ان کا سامنا کرے. تو پاکستان سے پہلے یا پاکستان کے بننے سے پہلے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے جتنی مشکلات کا سامنا کیا تھا اور جس سے وہ سرخرو ہو کر نکلے تھے وہ ان کا جو آئیڈیالوجی ہے اسی کی سپورٹ کی وجہ سے ممکن ہوا. ورنہ جتنی مشکلات مسلمانوں کو سب کانٹیننٹ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول کے بعد وہ سامنے آئی تھی، ان حالات میں کسی قوم کے لیے زندہ رہنا، اپنی کلچر، اپنی ریلیجن، اپنی ہسٹری اور اپنی سویلائزیشن کا تحفظ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تھرو آئیڈیالوجی پیپل فائنڈ آؤٹ سولوشن ٹو دیئر پرابلمس، اور آئیڈیالوجی کی مدد سے لوگ اپنے مسائل کا حل نکالتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. 10 نمبر ہے ڈسکریمنیٹنگ ون نیشن فرام اندر، اور ایک قوم دوسری قوم سے اپنے آئیڈیالوجی کے بیس پر ہی مختلف ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے جو ہم مطلب مسلمان جو سب کانٹیننٹ کے وہ ہندو سے الگ تھے تو اپنے آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہی الگ تھے. پہلے 2 نیشن تھیوری تھا اور پھر آئیڈیالوجی اب پاکستان تھی اور اب پاکستان ہے، تو انہوں نے ہمیں الگ کیا ہے ایک قوم کے طور پر ہندو سے. تھرو آئیڈیالوجی نیشنل آئیڈینٹی از کریٹڈ، آئیڈیالوجی کی مدد سے یا نظریے کی مدد سے قومی جو شناخت ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. نیشنل کریکٹر از مولڈڈ، اور قومی جو کردار ہے اس کو شکل دیا جاتا ہے. نیشنل آئیڈینٹی اینڈ کریکٹر ون نیشن کین بی ڈسکریمنیٹڈ فرام اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قومی شناخت ہے، کردار ہے، اور ایک قوم دوسری قوم سے وہ فرق کرتی ہے یا الگ یا امتیازی نظر آتی ہے، تو الگ سی نظر آتی ہے وہ اس کے آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہی ممکن ہے. 11 نمبر پوائنٹ ہے پرسویڈنگ ٹورڈز پرپسفل لائف. آئیڈیالوجی کا ایک یہ بھی کردار ہے کہ وہ ایک بامقصد زندگی کی طرف لوگوں کو راغب کرتی ہے، ان کو اس طرف جو توجہ ہے وہ دلاتی ہے ایک بامقصد زندگی کی طرف. آئیڈیالوجی پرووائڈز اے پرپس وچ از ڈٹرمنڈ بائی اٹ ٹو اے نیشن. آئیڈیالوجی کسی قوم کو ایک مقصد دلاتی ہے. دا پروسیجر از پرووائڈڈ بائی آئیڈیالوجی، اور اس مقصد کے حصول کا طریقہ بھی نظریہ سکھاتی ہے. Thus it persuades towards purposeful life. بس آئیڈیالوجی یا جو نظریہ ہے وہ ایک بامقصد زندگی کی طرف ہی راغب کرتی ہے لوگوں کو، ان کی جو توجہ ہے اس طرف دلاتی ہے، یعنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ بھی دکھاتی ہے کسی قوم کو. نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے گائیڈنگ ٹورڈز نالج اینڈ ایکشن. آئیڈیالوجی کا ایک یہ بھی کردار ہے کہ وہ علم اور عمل کی طرف رہنمائی کرتی ہے. قوم کی یا قوم کے افراد کی جو رہنمائی ہے وہ علم اور عمل دونوں طرف کرواتی ہے، علم کے حصول کی طرف اور اس علم پر پھر عمل کرنے کی. آئیڈیالوجی gives knowledge about material and non-material aspects of life. آئیڈیالوجی جو ہے یا نظریہ وہ مادی اور غیر مادی جو پہلو ہے دونوں، مطلب دنیاوی یا اخروی دونوں پہلو جو ہے ان کی طرف اس کا علم دیتی ہے. It tends a nation to action to achieve those material and non-material objectives. اور پھر جو زندگی میں مادی اور غیر مادی جو مقاصد ہے ان کے حصول کی طرف ان کو راغب کرتی ہے، ان کا رجحان یا توجہ اس طرف کرواتی ہے. یہ ہم نے جو سگنیفیکنس تھے وہ پڑھ لی. اب کنکلوژن ہے اس کے بعد پھر ریٹن ورک. In short we can say that an ideology proves helpful in achieving national, economical, political, social and religious goals of a nation. یعنی مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیالوجی یہ ایک مکمل ضابطہ ہے جس کے ذریعے سے معاشی، سیاسی، معاشرتی اور مذہبی جو مقاصد ہے کسی قوم کے وہ حاصل کی جا سکتے ہیں. یعنی نظریہ ہی یہ کسی قوم کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ نہ صرف بطور قوم زندہ رہے بلکہ جو اس کی قومی زندگی کے مقاصد ہے ان کو بھی حاصل کرے. اب آتے ہیں اس کی ریٹن ورک کی طرف. آپ لوگ نوٹ بک اوپن کر لیں، اپنے جو ریلیٹڈ میٹیریل ہے مارکر وغیرہ، پینسل، رولر وہ سامنے اپنے پاس رکھ لیں اور ریٹن ورک کی طرف جاتے ہیں. اچھا اب ریٹن ورک کا آغاز کرتے ہیں. آپ لوگ پیج ریڈی کر لیں، سیریل نمبر، کلاس ورک، پاکستان اسٹڈیز کا اور ڈیٹ یہ لکھ لیں. جب یہ لکھ لو گے پھر لانگ کویسچنس کی ہیڈنگ دے دو. کویسچن نمبر 1 لکھ لیں. یہ کویسچن ہے واٹ آر دا سورسز آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، ڈسکس دا نیڈ اینڈ سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. یہ لکھ لیں. پھر ایک لائن چھوڑے اور آنسر کی ہیڈنگ دے دے. جب یہ سب لکھ لو گے پھر پنسل اٹھائے اور انڈر لائننگ کرے. لانگ کویسچن کو بھی کرے، کویسچن کو بھی کر لیں اور جو آنسر کی ہیڈنگ ہے اس کو بھی انڈر لائن کرے. پھر اس پیج پر مائنڈ میپ ڈرا کر لیں گے. مائنڈ میپ کے بعد پھر ہم جائیں گے
रिटन वर्क की तरफ। तो मैं दिखाता हूँ कि किस तरह एक माइंड मैप ड्रॉ की जाती है, आप भी उस तरीके को फॉलो कर ले और अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पर इधर क्वेश्चन के नीचे जो आंसर है वहाँ पर माइंड मैप, फिर उसके बाद रिटन वर्क। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक स्पेसिमेन माइंड मैप है जो मैंने फर्स्ट पेज आप अपने आंसर का वो लिखा है, ड्रॉ किया है। आप लोग भी इसको फॉलो कर ले और इस तरह का एक नीट अच्छा सा माइंड मैप ड्रॉ कर ले। ये हमारा मेन जो हेडिंग है सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी का, ये मैंने लिखा है। उसके बाद जो 6 मेन सोर्सेज हैं उनका मैंने जिक्र किया है। फर्स्ट वाला रिलीजियस एंड एथिकल वैल्यूज़, फिर हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन, मॉरल वैल्यूज़ और सोशल कंडीशन। ये एक तरह का हमारा जो आंसर है उसका समरी है, खुलासा है। आप भी इसको देख लें और इस तरह का एक जो माइंड मैप है वो अपने जो फर्स्ट पेज है आंसर वाले हेडिंग के नीचे वहाँ पर ड्रॉ करें, नीट सा, प्यारा सा और खूबसूरत सा। कोशिश करें कि माइंड मैप ज़बरदस्त हो ताकि इंप्रेशन जो है वो बेहतर आ सके। अच्छा, माइंड मैप जब आप लोग ड्रा कर लोगे फिर उसके बाद अगले पेज पर आप लोग पेज रेडी कर ले, सीरियल नंबर, क्लास वर्क, पाकिस्तान स्टडीज़ का और डेट ये लिख ले। फर्स्ट हेडिंग लिख ले इंट्रोडक्शन का, या जो भी हेडिंग होगी वो आप लिख लोगे। फिर उसके बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो स्टार्ट कर लोगे। फर्स्ट पैराग्राफ जिस तरह हमने पहले जिक्र किया था उसी के मुताबिक आप लोग लिख लोगे। जो इम्पोर्टेंट वर्ड है 1 या 2 हर पैराग्राफ में वो आप हाईलाइट लिखे ब्लैक या ब्लू मार्कर से आप लिख लें। राइटिंग नीट हो, साफ हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ना काटे ना मिटाए, ना ही पेज को ज़ाया करे, ना ही पेज को गंदा करे, खूबसूरत लिखे और टाइम पर लिखे। इसके साथ जब आप लोग ये लिख लोगे फिर अगला जो हेडिंग है इधर लिख लो नोट से एंड तक जाइए। जब एंड पर आप जाओगे तो फिर वहाँ पर डबल फिनिशिंग लाइन लगाए, हर जो हेडिंग है उसके नीचे पेंसिल से लाइन लगाए ताकि जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतर से बेहतर हो सके। आप लोग कोशिश करें कि आज ही इसको लिख ले। जब लिख लोगे फिर उसको स्टार्ट करें लर्निंग की, और माइंड मैप की भी प्रैक्टिस बार बार करें ताकि आप लोगों का जो माइंड मैप का तरीका है वो आप लोग को सीख जाए और फिर अपने से खुद कर सकोगे। तो उम्मीद है आप लोग आज के सवाल को समझ गए होंगे। इस सवाल को जिस तरह मैंने फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों के लिए नमूने के तौर पर या स्पेसिमेन पैराग्राफ लिखा है, इसी के मुताबिक आप लोग बाकी जो क्वेश्चन है उसको नोट से पूरा करें और नोटबुक में वो कर ले ताकि रेडी हो। जब आप लोग आ जाए तो आपकी जो नोटबुक है वो कंप्लीट हो।